الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقوى الله وأسأل الله الصلاة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تقوى الله وأسأل الله الصلاة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تقوى الله وأسأل الله الصلاة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم انفع الصلاة والصلاة والأرواح المرحومين واغفر لهم واشفهم عن النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم إن كانوا محسنا فزد في إحسانه وإن كانوا مسيئا مذنبا فتجاوز عن سيئاتهم واغفر لهم واشفهم عن النبي وارزقنا شفاعة محمد وآل محمد بفضلك ورحمتك يا رب جیسا کہ آپ اکثر بھی جانتے ہیں کہ 11 منہاج الحسین میں اداکاری کا جب سلسلہ شروع ہوا تو یہی ایام آزاد تھے اور پہلا عشرہ یہی جسے ہم عشرہ ثانی کہتے ہیں، عشرہ سجادیہ کہتے ہیں، عشرہ فہمیہ کہتے ہیں. اسی عشرہ کی مجالس سے اداکاری کا آغاز ہوا تھا. جس دن میں نے یہ سب آزاد بچھائی تھی، کچھ چیزیں محاورتاً ہوتی ہیں، کچھ حقیقت در ہوتی ہیں. میں محاورتاً نہیں کہہ رہا بلکہ یہ عین حقیقت ہے اور اس ادارہ کی یہ تاریخ ہے. جس دن میں نے سب آزاد بچھائی میں اکیلا سن رہا تھا اور ذاکر اکیلا پڑھ رہا تھا. کوئی دوسرا فرد موجود نہیں تھا جس کو میں یہ کہہ سکوں بنا کہ میرے ساتھ پہلو میں بیٹھا تھا. اس لیے مشن حسین افراد کا محتاج نہیں، مجموع کا محتاج نہیں. اس کی محفل میں تو فرشتے آنا باعث فخر سمجھتے، جنات آنا باعث فخر
समझते हैं। कई बार मुझे दोस्तों ने ये भी कहा कि हमने वो ही चीजें देखी है, गैर हो गई है, ये हो गया है। उन्होंने कभी घबराओ नहीं, खुदा ने अपनी मखलूक में से दो मखलूकों को मुकल्लफ करार दिया है जिन पर नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अहकाम फर्ज करार दिए हैं। और इरशाद फरमाया है, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। लिहाजा ये ज़हन में रखिए कि मिनारुल हुसैन सिर्फ इंसानों के लिए मरकज़ी इबादत है। फरिश्ते तो हर वक्त हर जगह मौजूद हैं। और फिर मोमिनीन को तो मैं ये कहा करता हूँ कि आप कितने खुशनसीब हैं, इधर हदीस किताब पढ़ना शुरू करें, जब चाहे जहाँ चाहे फरिश्तों को बुला लें। इधर आपने हदीस किताब शुरू की, उधर फरिश्ते आ जाते हैं। तो बात ये है जिक्र कराती हूँ कि अदादारी का सिलसिला शुरू हुआ इस तरह करते वाहिद से। लोगों ने आगे भी कहा, भी कहा, और की दुनिया मिली, सब कुछ सुन लिया। उनसे यही कहता था कि जो मैं देख रहा हूँ शायद वो आपकी निगाहें नहीं देख रही। जो कुछ आज मैं कर लूँगा वो हो जाएगा, हर आने वाला कल मुश्किलात लेकर आएगा और फिर हम पछताएंगे कि वो हमने इदारा बनाया, कुछ भी नहीं किया। आज हालात भी आपके सामने हैं, जगह जगह पर पाबंदियाँ हैं, जलूसों पे, अदादारी पे, मजालिस पे। ये खुदा मुताला मखलूक में करबला का एहसान अजीम था कि हमने सब अदा बिछाई, बिल्डिंगों को, इमारतों को, इन चीज़ों को तवज्जो नहीं दी, असल हदफ और मकसद की तरफ तवज्जो हुए और वो आज आपके साथ। फिर इसमें इसी अशरा शादी में हर रोज एक सुन्नी आलिम पढ़ता था, एक शिया आलिम पढ़ता था। ये भी एक नई रिवायत थी। ज़ाहिर है कि सुन्नी का माहौल कुछ और है, हमारा माहौल कुछ और है। उनके नजरियात वसाकत हमसे मुख्तलिफ हैं, हमारे उससे मुख्तलिफ हैं। लेकिन यकीन जानिए नामी गिरामी शख्सियात तमाम मकासद फिक्र की, कभी कभी ऐसा बयान, ऐसी मजलिस यहाँ पढ़ के जाते थे, हमारे चोटी के करीब देखते रह जाते थे कि ये कह गया, हम इसकी हवा को नहीं पहुँच सकते। तो गुजारिश है मेरे भाइयों, इसी तरह फिर एक मजलिस जो हमने शुरू की वो 19 रमज़ान, भाईजान 19-22 साल लगातार आज की इस मजलिस से खिताब किया, अशरों से खिताब किया। मैंने कहा कि आप भी 19 रमज़ान की शब की मजलिस करनी है, अच्छा पढ़ दूंगा। मुँह मांगे मुझे तो खुदा साहब ने बुला लिया है और मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। और ये भी कह रहा है कि 11 बजे से पहले मैंने आपको टाइम भी नहीं देना और जाने भी नहीं देना। तो लिहाजा मेरी मजबूरी बन गई है। तो मैंने कहा कि आपको उसने खरीद लिया है, आप उसके सरकारी गुलाम हो गए हैं कि जी पढ़ाना भी देर से है, आने भी नहीं देना। जो वादा आपने मेरे साथ किया वो क्या है जी? वो जी आप कुछ करा लें, ये कर लें। मैंने कुछ नहीं करना और तो वहाँ से बदलना, मैं भी गवर्नमेंट भेज रहा हूँ और वहाँ से उठा के आपको ले आएंगे। पहले ही जहाँ मजलिस पढ़ेंगे, फिर जहाँ खींचा मजलिस पढ़ते। भाइयों के दरमियान थोड़ी सी नाराजगी आ गए, गुस्से में घर में यही जहाँ ये कैमरा लगा कैसे जगह थी, अचानक बिजली चली गई। कहिए तो कर लो मजलिस। तो मैंने कहा कि आपको बिजली से क्या असर होता है, मजमे से क्या असर होता है, आप पढ़े मैं सुनता हूँ। इसी दौरान कानों पे आवाजें आना शुरू हुई, या हुसैन या
حسین یا حسین، ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں گہرا. یہاں یہ جو مینار ہے جہاں سب سے پہلے ہم نے مولا غازی کا علم رسم کیا تھا، یہاں تھوڑا سا راستہ چھوڑا راستہ کہ ہم یہاں سے بھی سیدھا کر کے دوارے گزرے. یہ آوازیں کدھر سے یا حسین کی آ رہی ہیں؟ اس جنگل میں بیابان میں دور دور تک نام و نشان کوئی بندہ بشر کوئی آواز نہیں. دیکھتا ہوں کہ اس راستے سے ایک شخص داخل ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے. ایک لائن لگ گئی لوگوں کی، یا حسین کہتے ہوئے، یا علی کہتے ہوئے داخل ہو. ایک کثیر طرح خواتین کی بھی. جب قریب پہنچے تو پتہ چلا چودھری صاحب کے میرے شاگرد اندر لاہور لکھنؤ کی سرحد رہتے ہیں، اور وہ جناب بی پاک دامنا کے دربار میں بابا کا پرسہ دینے کے لیے ہر سال پیدل جاتے تھے. وہ پورا قافلہ پیدل چل رہا تھا. تو کہنے لگے خیال آ گیا چلو استاد جی کو سلام کرتے جاتے ہیں. وہ 100-150 بندہ اچانک وہاں آ گیا. میں نے کوئی خدا نے فرشتے بھیج دی، رضادار آ گیا بسم اللہ کرے آپ نہیں دس. یہ بات یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گرامی کی حسین جو ہے ایک تو محتاج نہیں مجموعوں کا، محتاج نہیں پڑھنے پڑھانے والوں کا، محتاج نہیں بلڈنگوں کا. جہاں بھی جنگل میں صحرا میں آتے ہوئے جاتے ہوئے جہاں بھی کسی مومن کو ادھر ذہن میں تصور کربلا آیا ادھر آنکھوں نے مجلس وفا کر دی. یہ واقعہ بھی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیشہ جب بھی غریب کربلا کی سبھی عذاب اٹھاؤ تو حسین کی ماں کو راضی کرنے کی اس لیے کہ رضا اللہ رضا اللہ. اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ فرماتا ہے کہ جس پہ میری بیٹی زہرا راضی ہو گئی اس سے اللہ راضی ہو گئی. جس سے اللہ راضی ہو جائے اس پہ ساری دنیا راضی ہو جائے. اسی سے دوسرا فرمان ہے مولا علی کا، ساری دنیا کو راضی کر لو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو تم نے ناراض کر لیا کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اور اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑا. تو لہذا میرے بھائی ایک تو ہمیشہ مجلس جب بھی منعقد کرو، عبادت جب بھی کرو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی. میری تمہاری پاپا کا کوئی فائدہ نہیں. اگر اس درگاہ ربی سے پاپا کی آوازیں بلند ہوں اور درگاہ محمد سے داد ملے تو اصل داد وہ ہے جن کو ہم ذاکر مولوی کہتے ہیں کہ یہ کرو تو وہ کرو. ٹھیک ہے کہ میں اس کا ماحول بن گیا، میں کسی میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اپنا نظریہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل رضا مشروطی بابا سبحان اللہ بینر میں نام لکھا جائے، ٹائٹل میں نام لکھا جائے، وہ تمہارا نام ہے، آواز ہے. جی ارشد کے قبولیت اگر وہاں قبول ہو گئی تو سب کچھ ہو گیا، اگر وہاں قبول نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں. یہ حدیث مولویوں کے بارے میں موجود ہے کہ کئی مولویوں کا بعض و نصیحت سن کر لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور مولوی جہنم میں. محمد پوچھے گے مولوی صاحب آپ نے تو بتایا تھا، آپ کی باتوں پہ عمل کر کے ہم تو جنت میں کھڑے ہیں، رات کا تم نے عمل کیا ہے میں عمل نہیں. یہی کچھ میں جسارت کر کے کہتا ہوں مانیہ نے مجالس کے بارے میں بہت بڑی سعادت ہے. سب عذاب شاہ کوئی اس میں کلام نہیں ہے. مولا سجاد سب عذاب شاہ ہے، جناب زینب سب عذاب شاہ ہے، جناب باقر علیہ محمد، جناب صادق علیہ محمد، جناب امام موسیٰ کا امام رضا علیہ محمد، یہ ساری ہستیاں اپنے جب سے مظلوم سب عذاب شاہ کی رہی ہے. اور آج سب سے بڑی سب عذاب کائنات میں حسین کا مظلوم بیٹا امام بٹ جو ہے امام زمانہ علیہ السلام ہے.
سب ادا دکھاؤ، لیکن پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ یہ نہ ہو کہ کل آپ کی منعقد کردہ آپ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی مجالس میں شریک لوگ جنت میں کھڑے ہوں اور بانی میت جو ہے وہ جہنم میں کھڑا ہو، تو پھر وہی پوچھا جائے گا کہ تمہاری ادارے میں، گھر میں، امام بارگاہ میں منعقدہ مجلس سن کر تو جنت میں پہنچ کر تم یہاں کھڑے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے عمل کرنے، کسی ایک چیز پہ بھی عمل کر کے چلے گئے تو وہ مجلس بڑی کامیاب نہیں کرو گے آئے کہہ کر چلے گئے۔ لہٰذا ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی مجلس سے غریب کربلا بچاؤ تو غریب بن کے بیٹھو، غریب بن کے بچاؤ۔ ایت اللہ سید محمد شاہی موضوع کی پوری کتاب اسی بات پہ ہے کہ اگر خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، اگر تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوتا تو دنیا بھر کی بات کو ریاستوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہمیشہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ مظلوم کربلا کے اداکاروں میں کرے اور روز قیامت مظلوم کربلا کے اداکاروں میں شمار کر میدان محشر میں کہنے والے ہیں کہ یہ کچھ نصیب ہے جو مظلوم کربلا کے اداکار ہیں۔ یہ سب یہ واقعہ میں نے پہلے کیا، اور مجھے ہمیشہ جب بھی میں کربلا میں شرف حاصل کرتا ہوں حاضری کا، تو حسین غریب کا وہ بچپن کا ساتھی 80 سال پورا مزہ ہے، کتنا عظیم وہ شہید کربلا ہے جسے حسین بھائی کہتے ہیں، جسے بطول کی بیٹیاں زینب و کلثوم بھائی کہیں، جو ہر رات حالت نماز میں قرآن ختم کرے، جی جس کی ایک آواز پہ قبیلہ بنی اسد کی 20,000 تلواریں نیام سے نکلتی ہیں، جس کو امام حسین علیہ السلام جب خط لکھتے ہیں تو نفس فقیہ استعمال کرتے ہیں، نفس فقیہ۔ آج پھر ہمارے کچھ لوگوں نے علماء کے خلاف، فرازے کے خلاف زبان کے استعمال کرنا شروع کر دی ہے، ان کو پتہ نہیں فقیہ ہوتا۔ اسی لفظ سے سمجھ لو جسے امام حسین فقیہ کہیں وہ کتنے بڑا عالم ہوگا۔ فقیہ کہتے ہیں عالم قرآن کو، عالم حدیث کو، عالم اصول و فروع کو، دین کے احکام کو اتنی دسترس رکھتا ہو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کر کے حکم شرعی بنا سکتا ہو۔ اسی امام حسین فقیہ کا لقب دے کتنا بڑا عالم ہوگا، کتنی بڑی عظمت کا مالک ہوگا۔ اور پھر دیکھیے 80 سال کی عمر میں عشق حسین نے جوان کر دیا، جی شہید ہو گئے، دفن ہونے کے بعد کیا اعزاز ملا کہ جب بھی کوئی ظاہر حسین جاتا ہے تو پہلے مولا حبیب کو سلام کرتا ہے، سلام کر کے لوٹتا ہے تو پھر جناب حبیب کو سلام کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، حبیب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو بھی امام کی زیارت کے لیے آئے اس کی حاضری لگاتا ہے۔ ہمارا یہ بھی آیا ہے، یہ بھی آیا ہے، یہ بھی آیا ہے، یہ بھی آیا ہے، اور بہت سے علماء کو آپ جا کر دیکھیں ہمارے امام حسین کی ذریعے طرف پہ سلام کر کے حبیب کی ذریعے کے ساتھ چپکے ہوئے یہی کہہ رہے تھے حبیب ذرا میرا نام نہیں دینا، حبیب میں نے حاضری دی ہے، ذرا میرا حاضری لگا دینا۔ روز قیامت حاضری کون لگاتا ہے؟ جناب حبیب، اور گواہی کون ڈالتا ہے؟ مولا عباس۔ ہم یہ تمنا کرتے ہیں یا لیتنا کنا ما کننا فوز فوز میں کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے جس منزل پہ
آپ فائز ہوئے، ہم اس سے فائز ہوئے، کرنی چاہیے، لیکن وہ مقام معمولی مقام۔ امام سجاد علیہ السلام جن کا آج ہم غم منا رہے ہیں، عجیب محبت ہے حسین کو، سجاد کا نام بھی علی رکھا، دوسرے بیٹے کا نام بھی علی اکبر رکھا، تیسرے کا نام بھی علی رکھا، ایک بندہ اپنے سب بیٹے کو نام نہیں رکھا جا رہا ہے۔ اس لیے پوچھ لیا امام حسین علیہ السلام سے، مولا آپ تھے، بڑے بیٹے کا نام بھی علی رکھا، چھوٹے کا نام بھی علی رکھا، چھوٹے کا نام بھی علی رکھا، سب بیٹوں کے نام علی رکھے ہیں، اور نام کیوں نہیں رکھا؟ تو فرماتے ہیں مجھے اپنے بابا علی سے اتنی محبت ہے، خدا مجھے 100 بیٹا عطا کرے تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا، ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ جی یہ الگ بات ہے کہ علی اکبر کہلایا، تو علی اکبر کہلایا، ساجدین کہلایا، میں تفصیلات سے نہیں جانا چاہتا، آج اس علی کا تذکرہ ہوئے جس کا نام علی ہے، لیکن حسین نے اپنی نیت اس کے نام پہ اپنا علی نہیں رکھا۔ ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے، عرب کا رواج ہے بڑے بیٹے کے نام پہ کنیت رکھنا، جیسے اپنے نبی علیہ السلام، خان صاحب، شاہ صاحب، محبت کے احترام کے طور پر ابو علی، ابو حسن، ابو طالب، ام حسن، ام فاطمہ، ماؤں کو ام کہہ کے پکارتے ہیں، ماں کو اب کہہ کے پکارتے ہیں، اور یہ بڑے بیٹے اور بڑی بیٹی کے نام کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ لیکن حسین کو یقیناً سجاد بھی علی، علی اکبر بھی علی، جناب علی اصغر کا نام عبداللہ رضی بھی ہے، عبداللہ صغیر بھی ہے، رضی یعنی دودھ پینے والا، ماں کا دودھ پینے والا، لیکن حسین کو اپنے تینوں علی بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت تھی وہ علی اصغر کے ساتھ، اس کی اپنی کنیت رکھی ہے تو ابو عبداللہ۔ آج آپ سلام کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا علی اصغر کے بابا آپ پہ ہمارا سلام۔ ہر ایک اپنی جگہ پہ باسمت ہے، ہر ایک عبادت میں بے مثال ہے، ریاضت میں، سجاعت میں، غیرت میں، تقویٰ میں، بلکہ کائنات میں خالق نے جتنی خوبیاں خلق فرمائی ہیں ان کا کوئی بند و وارث ہے تو وہ محمد والی محمد ہے، اور کائنات میں جتنی برائیاں پیدا کی ہیں ان سب کا وارث یزید ہے، اور یزید کے پیدا۔ میرے بھائیوں، آج ہم علی کے پتر حسین کوئی شک نہیں، ہر امام عبادت کرنے والوں میں سے علی کتنے بڑی بات گزار، ہر رات 1000 رکعت کی روایت ملتی، 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، لیکن 21 رمضان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جتنا تیری عبادت کرنے کا حق تھا علی ادا کرنا ہے۔ ستارہ صبح کو مخاطب کر کے کہتا ہے یعنی گواہ رہنا زندگی بھر میں نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے کبھی علی کو سویا ہوا نہیں۔ علی کا بیٹا حسن کتنا عبادت گزار ہے، علی کا حسین کتنا عبادت گزار ہے، علی کے ایک حسین کا ایک سجدہ کائنات کے سجدوں کے بعد، جی باپ کی ایک ضرب اور بیٹے کا ایک سجدہ دین کی بقا کی ضمانت۔ علامہ اقبال کا مشکل نہیں، اسلام کے دامن میں کس کے سوا آپ کے حسن، کس کے سوا کی ضرب ید اللہ ہی ایک صحیح ہے۔
جی امشیو یقیناً ظالم کے ظلم کو بھی یاد رکھتا ہوں، لیکن یہ کہو کہ ہمیں شیما کا کنجا تو یاد رہے، حسین کا سجدہ بھول جائے، حسین کے سجدے کو بھی یاد رکھتا ہوں، یعنی اپنی حالت سجدہ میں سجاد کی قید کو بھی یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ زین العابدین ہے، وہ سید الساجدین ہے، وہ ساجد ہے، وہ عابد ہے، سارے سید الساجدین ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر، لیکن ہاتھیوں کے سجدوں میں اور سجاد کے سجدوں میں بڑا فرق ہے۔ ہاتھیوں نے سجدے کیے آرام و سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے مولا حسین تیرا سجدہ بہت مشکل تھا، انگریزوں پر سجدہ کر رہے تھے، کربلا کی تپتی ریت پر سجدہ کر رہے تھے، لیکن پھر بھی پہلی بیٹیاں بھی نہ خیموں کے اندر تھیں، بے شک زینب اللہ زینبیہ بھی آ چکی تھی، لیکن سجاد نے جس حالت میں سجدے کی ہے، کربلا سے اوپر سے لے کر شام تک غیرت سجاد مشہور ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا گھرگام کائنات کا سب سے بڑا وجود ہوتا، لیکن یہ سجاد کی غیرت کا عالم تھا۔ شرعی طور پر مالک کے لیے کنیز کا بے پردہ آ جانا ساکت ہے، اس کو پردہ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کی کنیز جو ملکیت شمار ہو، جتنا کہ عام افراد جسے ہم کہتے ہیں، بغیر حجاب کے اپنے مالک کے سامنے آ کے شریعت میں کوئی فرق نہیں، لیکن سجاد کا غیرت کا ہی عالم تھا، گھر کی تمیزوں کو یہ حکم تھا، اگر کہیں اور پردے کا احساس نہ ہو یا کوتاہی ہو جائے تو ہو جائے، کبھی سجاد کے سامنے بغیر پردے کہنا جانا، کیونکہ سجاد کو بے پردہ کنیزیں بھی پسند نہیں ہے۔ تم سوچو جو سجاد بے پردہ کنیزوں کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا، اس شام اور کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں سر ننگے پھوپھیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو نہ صرف سر ننگے دیکھا بلکہ پتھر کھاتے ہوئے دیکھا۔ تاریخ کے لفظ یہ ہے کہ بلوز نے اعلان کر دیا تھا، جس نے علی کی بیٹیوں سے انتقام لینا ہے نا، اس وقت علی کی بیٹیاں بازار میں ہیں، جو مارنا چاہتے ہو مار لو۔ تاریخ میں تو یہ ہے نا کہ پتھر مارے گئے، صرف پتھر نہیں، کسی نے گرم پانی پھینکا، کسی نے آگ پھینکی، کسی نے پتھر مارے، جو جس کے پاس تھا وہ بطول کی بیٹیوں کو مار رہا تھا۔ حضرت ایک مرتبہ جب جناب رباب کے سر پہ پتھر پڑا اور بیوی کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹا تو جناب سجاد رو کے کہتے ہیں کاش میری ماں مجھے نہ ڈالتا۔ سجاد کو یہ مطلب دیکھنا پڑا، یہ سجاد یعنی جب حسین جب بھی کوئی مصیبت چلتی ہے سجدے سے چلتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے ایک اور مصیبت کا، ایک اور مصیبت کا، کتنے سجدے کیے غیور سجاد نے کہ حافظ غیب کا وعدہ انت سید الساجدین انت خیر العابدین۔ پھر میرے بھائیوں کھلے ہاتھوں سجدہ کرتا سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کھلے پاؤں سجدہ کرنا آسان، سجاد کے پاؤں میں کڑیاں بیڑیاں، کھلے گلے کے ساتھ سجدہ کرنا آسان، لیکن ہاتھ ہاتھ پاؤں یہ سب کچھ سجاد نے برداشت کر لیا،
سجاد کے لیے سب سے بڑی مشکل مصیبت ہر ننگے بھوکیاں ساتھ بغیرتوں کا ہجوم، اونٹوں کو تازیانے والے جا رہے ہیں، مہارے کھیتی جا رہی ہیں، اور باپ اور بیٹا ایک ہی رسی میں قید ہیں۔ آپ کی جملہ سنتے رہتے ہیں کہ سجاد نے کربلا سے شام تک کمر جھکا کے سفر کیا تھا۔ کیوں سوچا کہ بھی آپ نے کمر جھکا کے کیوں؟ کیونکہ دونوں باپ بیٹا ایک ہی رسی میں قید تھے، اور جب ظالم تازیانے مارتے نا، سجاد کا قد چھوٹا تھا، آگے کا قد چھوٹا تھا، سجاد کی وجہ سے کمر جھکی ہوئی تھی۔ تو جب کمر تھک جاتی نا، اور سجاد تھوڑی دیر کے لیے اپنی کمر سیدھی کرنے کی خاطر سر اٹھاتا، ادھر سر اٹھاتا اور باقی کے گلے کی رسی تاگے ہو جاتی، باقی روک کہتا بابا کمر جھکا لو، میرا گلا گھٹا جاتا۔ اللہ تعالیٰ جس نے کربلا سے شام تک رسول کی حالت میں بغیرتوں کے مجمع میں، اور ایک دکھ بھرا جملہ جو سجاد نے بازار میں بیان کیا تھا نا، کہ ہمیں اس طرح قیدی بنا کے گھسیٹا کھینچا جا رہا تھا جس طرح زنجبار کے غلام قیدی، اس طرح تو غلام قیدیوں کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا جاتا تھا جیسا ادادار رحم اللہ الدین سید الصالحین۔ مصائب کا نام سجاد۔ کسی شیعہ کے لیے مصیبت پڑھنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے یتیم نامی کا آدمی ہے سجاد کربلا کا عینی گواہ سجاد اور آخر کربلا کی ایک مصیبت کی گواہ حسین کی 3-4 سالہ بیٹی سکینہ، جس نے اپنے سامنے بابا کو قتل کر دیا تھا۔ سنتے رہتے ہو کہ کربلا میں ایک بی بی کے دامن کو آگ لگتی، وہ بی بی کون تھی اور اس کے دامن کو آگ کیوں لگی؟ باقیوں کے دامن کو آگ کیوں نہیں لگی؟ باقی بڑی تھی، خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگائی گئی نا، کسی نہ کسی طرح وہ خیموں سے باہر نکل گئی، لیکن ایک بیوی بار بار خیموں کی طرف پڑتی تھی، اور اس بیوی کا نام سکینہ تھا، 4 سال کی عمر تھی۔ اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے، غلط نہ ہو جائے، راوی کی یہ روایت ہے یہ جناب زینب کی کہ سکینہ بار بار خیموں کی طرف کیوں بڑھ رہی ہو؟ رو کے کہتی ہے اماں میرا ایک ہی بھائی بچا ہے، اور خیموں کو آگ لگ چکی ہے، میں کوشش کرنا چاہتی ہوں اپنے بھائی سجاد کو بچا لوں۔ بیوی بار بار خیموں کی طرف کہتی اتنا قریب چلی گئی کہ سکینہ کے دامن کو آگ لگ گئی۔ راوی کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کے جب جناب سکینہ کے دامن کی آگ بجھانا چاہی تو مجھے کہتے خبردار میرے قریب نہ، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں امام کی بیٹی ہوں، میں امام کی پھوپھی ہوں، میں امام کی بہن ہوں۔ یہ سکینہ تھی جس کے دامن کو آگ لگتی، جب ماں نے دیکھا نا کہ اس وقت پوری انسانیت سے اگر کسی نے احسان کیا، ایک امام شہید ہو گئے تھے، اور علماء بیان کرتے ہیں، اور یہ رجل اللہ میں موجود ہے کہ یہ کائنات کسی وقت کی وجود حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی، جس دن خالی ہو جائے گی قیامت آ جائے گی۔ کہ اس کا تھوڑا سا منظر کربلا میں شام غریبہ کیا میں نظر آتا ہے، جب ایک حجت خدا امام حسین شہید ہوئے اور جبرائیل نوحہ پڑھا کہ اہل العالم کا قتل الحسین بکربلا شہادت، وہ دنیا مانو
کربلا میں حسین کیا سے شہید کر دیے گئے ہیں. دوسرے حجت خدا سجاد کے غشی تاری تھی. اور امام کی غشی کو ہماری غشی کی طرح غشی نہیں ہوتی. غزین بار بار کا مختار کرتی ہے. راوی پوچھتا بی بی تیری کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ اور تو کوئی نہیں، میرے حسین کا سجاد خیموں میں ہے اور خیموں کو آ کے میں تیری مدد کروں تو تیرا احسان ہوگا. کہتا میں آگے پڑھا لیکن آگ کے شعلے اتنے تیز تھے کہ میں آگے نہ جا سکا. میں نے کہا کہ آگ اتنی تیز ہے کہ میں خیموں کے قریب نہیں جا سکتا. او عطا کرو محافظہ امام و امامت بنت علی نے اس وقت ایک مرتبہ سزائے تکبیر بلند کی ہوگی. خدا نے کس طرح اپنے آپ کو جلتے ہوئے خیموں کے حوالے کیا. دھوئے کی تاریخ باتوں میں کس طرح سجاد کو ڈھونڈا. سجاد کو جب ڈھونڈا کہا بیٹا اٹھو خیموں کو آگ لگ چکی ہے. اماں مجھے بخار ہے، مجھ اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. کہا اچھا پاؤں کی تلیاں بنی، تھوڑا سا کشی سے آفاقہ دیا. اس وقت علی کی بیٹی زمین کربلا پہ بیٹھ جاتی ہے. کہتی ہے اور سجاد ماں کی پشت حاضر ہے. امام حق ہو بتاؤ ہم خیموں میں دل بھرے کہ خیموں سے باہر چلے جائیں. اما جل مرنا حرام ہے، ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. رجوع سجاد نے کہا کہ کربلا اٹھائی اٹھائی خوبیوں کے سروں میں ڈال علی کا یہی تمہارا پردہ ہے. اور پھر فرمایا کہ انتظار غیر معلمہ انت مکرمہ غیر فہمہ. تم پڑھائی کے عالمہ ہو. اما جو بھی کرتی جاؤ گی، جو بھی کہتی جاؤ گی، سجاد اس کی تصدیق کرتا جائے گا. تیرا کہنا سجاد کا کہنا ہے. تو اب سے ترجمان امام کی ہے، ترجمان امام پر بھائیو کلمے ہوتے. یہ بھی آسان کام نہیں تھا. لوگ اپن لاشوں کو چھوڑ کر ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے قوم میں بیٹیاں ڈال کے 11 محرم کو مقتل کی طرف دیکھ کے زینب جیسی جبل زبر وقت لکھا ہوتا ہے خیمہ پہ کہ پہاڑ کے جتنا دل رکھنے والی صبر رکھنے والی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ پر تکبر زندگی حاضر کرنا. اللہ بطول کی بیٹی کی قربانی قبول کر لیں. ان نفسوں میں قیامت تک پیغام دے دے. دنیا والوں کی نہ سمجھنا ہم نے اقتدار کی خاطر جنگ لڑی ہے، نہیں ہماری قربانیاں اللہ کے دین کی خاطر. جب سجاد مقتل میں نظر پڑتی ہے نا بے گوروں کا بنداشی بچے رہے موت کی ضرورت چھایا. دو بھی بیٹھے ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ زینب نے سجاد کے چہرے کو پڑھا اور اپنے آپ کو بے قرار ان سے گرا دیا. سجاد دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ محمد یہ کیا کیا ہے؟ سجاد کہتے ہیں اماں تم نے کیا حالت بنا رکھی؟ سجاد تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی؟ سجاد مر نہ جائے. سجاد کی توجہ ہٹانے کے لیے کہ یہ منظر دیکھ کر کہیں سجاد مر نہ جائے، زینب نے اپنے آپ کو بے قرار یہ سجاد آج بھی ابھی میں کربلا پہ تھا جب اور یہ سب قبیلہ کیا ہوتے ہیں سر پہ ٹوکریاں رکھ کے سروں میں آگ ڈال کے ننگے پاؤں ان کے مرد، ان کی عورتیں، ان کے بچے پتہ نہیں کتنا میل پیدل چلتے تھے.
اس اپنی قوم کے فخر کو زندہ کرنے کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کربلا پہنچتے ہیں کہ ہمیں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم شہداء کے لاشوں کو دفن کریں۔ جب وہ پہنچے ہیں نا کہ دفن کریں، اب سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ لاشوں کی پہچان میں سروں سے ہوتی کیسا تو ہے، ابھی سوچ رہے تھے کہ دور سے کوئی سوال پاتے تھے اسمبلی شہر کو نزدیکی کو ڈر گئے، سجاد نے دور سے کہا خبروں میں ہی میں شہیدوں کا بارے ساتھ جب انتظار کام لوگ کیا کہ آپ نے سچا کی خبر بناؤ چاہا بھائی کی بناؤ چاہا جاؤ میرے بابا کی خبر بناؤ گندے شہداء کو دفن کر چکے، جب سبھی دفن ہو گئے نا اس وقت اپنے بابا کی قبر تیار کر سکتے، قبر جب تیار ہو جاتی ہے نا پھر کہتے ہو بنی نسل کے لوگوں کچھ غریب کچھ چٹائی نہ چٹائی آ جاتی ہے، اپنے بابا کی لاش کا کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھاتے ہیں، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھاتے ہیں، کوئی ٹکڑا خدا کی قسم میں نے کستے کبھی نہیں کرتا نہیں گواہ ہے سجاد کو بابا کی پوری لاش نہیں ملی، خدا جانے کتنا حصہ خاک شفا میں تبدیل ہو گیا، جو لاش ملی جب چٹائی پہ رکھ چکے نا تو پھر کہتے ہیں بندے سلمانہ آؤ ذرا اس لاش کو قبر میں اتارنے میں میری مدد کرو، چاروں پولیس پکڑ کے جب اپنے بابا کی لاش میں دوسرے قبر میں اتار چکے نا سجا نہیں پڑتا، پھر قبر سے باہر اور پھر ایک تکا مقتل کو دوں گا، چھوٹا سا لاشا پورا لاشا بھی نہیں ملا، صرف سینے کا کچھ حصہ ملا، سجاد نے ٹکڑا اٹھا کے دوبارہ بابا کی قبر پہ اترے، علماء سے پوچھئے، آج کے مراجع سے بھی پوچھئے، وہ یہی کہتے ہیں کہ سجاد نے بابا کی وصیت کے مطابق علی اصغر کا لاش کا وہ ٹکڑا اٹھا کے بابا کے سینے پہ رکھ کے رو کے کہا بابا سجاد کو معاف کر دینا، مجھے اس سے زیادہ سجد علی اصغر کا لاشا نہیں ملا، اگر آج کے علی اصغر اپنے بابا کے سینے پہ آرام کرتے گزر گیا جیسے کہنا آسان ہے زندان شب نہیں تھی، سایہ نہیں تھا زندان کا، ڈائریکٹ سردی پڑتی تھی گرمی پڑتی تھی، ذرا زیارت ناہیجہ امام زمانہ کا نوحہ پڑھ دیا کرو، جس میں سلام پیش کر کے کہتے میرا سلام ہو میری محتاجیوں کو جن کا بغیر چھت والے زندان میں گرمیاں سردیاں گزارتے ہم تو بڑے آرام سے یہ لفظ کہہ کے گزر جاتے ہیں تو برداشت نہیں کر سکتے نا کہ جن کے چہروں کے رنگ بدل گئے، زیادہ صرف رنگ نہیں بدلے ماں پر والے بیویوں کے چہروں کی کھال ابھر گئی، اور حالت یہ تھی کہ جب سجاد اس زندان کے منظر کو بیان کرتے ہیں نا، جب صبح طلوع ہوتی نا دھوپ پڑتی تو بیویاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو بچ گئے تھے سینے سے لگا کے زندان کی مشرق کی دیواروں کے ساتھ، جب شام ڈھل جاتی مغربی دیواروں کے ساتھ، جب عین دوپہر کا وقت ہوتا نا اپنے شہزادوں کو سینے سے لگا کے کڑکتی دھوپ میں کھڑی ہو جاتی، کبھی کوئی پاؤں اٹھاتی، کبھی کوئی پاؤں رکھتی، کبھی کوئی پاؤں اٹھاتی، بس چند کلمات کرنے سے ختم ہونی ہے، خدا جانے کس طرح دربار بازار رسول ذاتوں نے گزارا، کس طرح یزیدیت کو شکست دی، کس طرح سجاد نے خود پہ پڑھے،
یزید نے سجاد کو بلا کے کہا قید آزاد ہے، مدینہ جانا چاہتے ہو مدینہ جاؤ، کربلا جانا چاہتے ہو کربلا جاؤ۔ یزید اس کا اختیار میری بیٹی زینب کو ہے، جب تک میری بیٹی زینب مجھے اجازت نہیں دے گی نا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آ گئے بیٹی کے پاس، اماں یزید سے قیدیں ختم ہو گئی، مدینہ جانا چاہو مدینہ جاؤ، کربلا جانا چاہو کربلا جاؤ۔ کہا بیٹا میں اس وقت تک شام سے نہیں جاؤں جب تک اپنے بھائی کی نظرداری نہ کروں۔ ان سے کہو کہ کالے کپڑے دیے جائیں، دیواروں پہ آویزہ کیے جائے، شام کی عورتوں کو آنے کی اجازت دی جائے، میں اپنے بھائی کا ماتمہ دعا کرنا چاہتی ہوں۔ میرے استاد مرحوم پڑھا کرتے تھے جب تک حسین زندہ رہے نا تب تک تو زینب کو روتے ہوئے دیکھا گیا تھا، لیکن جب حسین شہید ہو گئے نا اس کے بعد زینب کو روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ روتی ہوگی زینب لیکن روتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، اس لیے کہ زینب نے یہ فیصلہ کیا اگر میں روؤں گی نا مجھے روتا دیکھ کے بیویاں روئیں گی، بیویاں روئیں گی نا تو چھوٹے چھوٹے بچے روئیں گے۔ اس لٹے ہوئے قافلوں کو لے کے کون جاؤ کوفہ کے بازاروں کہ خدا نے کس نے برداشت کیا زینب نے جس وقت یہ پیغام ملا نا کہ قیدیاں آزاد ہیں تو زینب کہتی ہے پہلے میں نے بھائی کا ماتم میں کالے پردے بیدا کرتی ہے، عورتوں کو آنے دیا کیا، وزادار سال سے ترس رہا ہو کہ اپنے پیارے کے لیے گریا کرے۔ یہ پہلا موقع ملا تھا زینب کو بھائی کے سامنے رونے کا تھوڑا سا موقع ملا، ادھر زینب نے بیان کرنا شروع کیا، سید تیرے بعد تیری بہنوں کی چادریں چھینی، سید تیرے بعد تیری بہنوں کو تعزیانے مارے گئے، بھیا تیرے بعد تیری بہنوں کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا، بھیا تیرے بعد زینب کو خطبے دینا پڑے۔ کتنے مسائب تھے جو زینب نے بیان کر دیے لیکن پھر بھی کئی بقایا تھے تو زینب بیان نہیں کر سکتے۔ کافلا تیار ہوا، یزید مجھے 3 معامل چاہیے، غیرت مندو ذرا اپنے گریبانوں میں ہاتھ نظر ڈالو اور دوستوں کو جواب دیا کرو۔ حسین جب مدینہ سے چلے تھے نا 53 اونٹوں پر صرف بیویاں اور بچیاں تھیں، اور آج سجاد جب شام سے چل رہا ہے نا تو کہنا مجھے 3 اونٹ چاہیے، اور باقی اونٹوں کے مسافر کہاں گئے؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک۔ اور یاد رکھو یہ تاریخ حقیقت ہے، بچوں کو مائیں سنبھالتی ہیں لیکن کربلا میں حالات مختلف تھے، بچے اپنی ماں کو سنبھالتے تھے لیکن کب تک سنبھالتے؟ ملاؤں جب تازیانے مارتے اور اونٹ تیز دوڑتے نا اور بچوں کے ہاتھ چھوٹ جاتے، اماں اماں کہتے کہتے جب اونٹوں سے گر جاتے، اونٹوں کے پاؤں تلے روندے جاتے تو ماں حسرت بھری نگاہوں سے روتے ہوئے کہہ دیتی ماں اللہ کے حوالے، ماں کی مجبوری کو سمجھ لے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اولاد علی و بطول کی قبریں ہی قبریں ہیں۔ 3 اونٹوں کے مسافر لے کر سجاد کربلا اور تیزی سب گزرنا چاہتا ہوں، چل کر میں عرض کرنے ارادہ تھا کہ چند دن قیام کریں گے کربلا میں، لیکن تیسرا دن ہی گزرا تھا کہ سجاد روتے ہوئے اماں کے پاس آئے، پھوپھی اماں اگر میں چند دن اور کربلا میں رہ گیا نا تو چند بیویاں اور بچے بچا کے لایا ہوں نا، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، تیاری کرو ہم مدینہ چلتے ہیں۔ عزادار کا اپنا تیار ہو گیا، بیویاں بچے محملوں پر سوار ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر سجاد کہتے ہیں اماں ذرا دیکھ لو کوئی بیوی بچہ رہ نہ جائے،
وہ بتاتا رہا کہ حسین میں روزے والوں علی اصغر کو رونے والوں ایک مرتبہ زینب نے جب قافلے پہ نگاہ ڈالی نا تو رو کے کہتی ہے بیٹا حسین نے گھر ہونا ہے حسین کی ملکہ رباب مجھے نظر نہیں آ رہی بتا کرو سجاد کی نظر مقصد طرف اٹھی دیکھا قبر حسین میں ایک قدردار بیوی بیٹھی ہے سجاد کا اپنا چھوڑ کے وہاں پہنچتے ہیں دیکھا کہ اماں رباب قبر پر بیٹھی رو رہی ہے ادب سے سلام کرتے ہیں بیوی نے آگے بڑھ کے سجاد کے کڑیوں والے ہاتھوں سے بوسہ دے کے پوچھا بیٹا سجاد کیوں آئے ہو اللہ اکبر مولا کہتے اماں ہم مدینہ جا رہے ہیں مدینہ جانے کے بارے میں کیا خیال ہے بس یہ جملہ سننا تھا جناب رباب رو کے کہتی ہے بیٹا مدینہ جائیں مدینہ والیاں میرا مدینہ میں کیا ہے میری سکینہ شام میں رہ گئی میرا علی اصغر کربلا میں ہے مجھے قبر علی اصغر میں بیٹھے رہنے دو علی اصغر کی قبر کی مجاور بن کے زندگی گزار خدا جانے کس طرح 3 محمل بچا کے سجاد مدینہ پہنچ گئے ایک بات یہاں میں تاریخی بات کہنا چاہتا ہوں کوشش کرو کہ جتنی حقیقت ہے وہ سامنے لاؤ اسے کہانیاں من گھڑت روایتوں سے نہ حسین محتاج ہے رونے رلانے کا نہ اس کی ضرورت ہے بشیر ابن جرسلم سے کہا کہ جاؤ مدینہ والا کو خبر کر دو کہ ہم آ گئے بشیر اعلان کر رہے ہیں یا اہل یثرب ولا مقام لکم او مدینہ والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں مدینہ کے سردار لٹ کے آ گئے یہ سننا تھا 2 ہستیوں کے 2 سوال تھے ایک سوال تھا محمد حنفیہ کا اعلان کرنے والے ادھر آپ مجھے یہ تو بتاؤ کن سرداروں کی بات کر رہے ہو مدینہ کا سردار تو میرا حسین ہے میرا علی اکبر ہے میرا قاسم ہے اور دوسری بیوی کس نے سوال کیا جب بشیر اعلان کرتا کرتا جناب ام البنین کے دروازے میں پہنچانا تو دروازے میں بیٹھے رو رہی تھی رو کے کہتی ہے بشیر مجھے بتاؤ میرا عباس آ گیا بشیر نے جواب کہا تم نے عباس کا پوچھا ہے باقی کسی کا تو نہیں پوچھا عباس کا اس لیے پوچھا کہ عباس آ گیا ہے نا پھر سارے آ گئے اگر میرا عباس نہیں آیا تو میری کوئی نہیں آیا مدینہ نے استقبال کیا کوئی زنوں مرد ایسا نہیں تھا کہ جس نے قافلے کا استقبال نہ کیا یہ روایت کے لفظ ہے کہ سجاد کی آنکھوں سے آنسو اس طرح برس رہے تھے رومال لگا کے تر ہو جاتا دوسرا رومال تیسرا رومال آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے اتنے جب محمد حنفیہ کو پتا چلا سجاد آ گیا بوڑھے ہو چکے تھے بنائی ختم ہو چکی تھی تقریباً کہا مجھے لے چلو میں اپنے بیٹے سجاد کا استقبال کرتا ہوں جب سجاد کو پتا چلا کہ میرے چچا محمد آ رہے ہیں استقبال کے لیے تو راستے میں باپ بیٹا آگے بیٹھ گئے جب محمد حنفیہ کے قریب سے گزر ہوا نا تو ایک مرتبہ سجاد کو دیکھ کے یہ سوال کرتے ہیں تو ضعیف کیا تم نے میرے سجاد کو دیکھا ہے آگے بڑھ کے کہتے چچا بھائی تیرا بیٹا سجاد ہو پیچھے آگے کہتے تو میرا سجاد کا 24 سال کا کڑیا نوجوان تو 80 سال کا بوڑھا بتا کرو سجاد رو کے کہتے ماں چچا مجھے شام کے بغداد نے بوڑھا کر دیا کبھی بہن
زمین پر بیٹھی سجاد کہتے ہیں چچا ذرا ان بیویوں میں سے دیکھ کے مجھے اپنی بہن زینب کے بارے میں بتاؤ. ایک کو دیکھا سگا بھائی بہن کو نہیں پہچانا. سجاد تیری بہن زینب کہاں ہے؟ خاک پر بیٹھی بھائی کو رو رہی. محمد تیزی سے آگے بڑھے تاکہ زینب کے سر پہ ہاتھ رکھیں. سجاد نے ہاتھ پکڑ لیے کہا کہ چچا میری اماں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھنا. میری اماں بازاروں میں پتھر کھاتی رہی ہے, سمر کے تازیانے کھاتی رہی ہے, میری اماں کا سارا پشت زخمی ہے. کس طرح پہنچی نانا کی قبر پہ. وسیع جناب ام کلثوم کا جب نانا کی قبر کو دیکھا نا, اور یہاں مولا سجاد کا ایک بڑا تو بھرا تھا. مولا سجاد اپنے نانا کو مخاطب کر کے نانا تو نے اپنی امت کو ذوی القربیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اپنے قربا کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا تھا. نانا جتنا تو نے محبت کرنے کی تلقین کی تھی نا, اس کے برعکس اگر یہ کہتے نا کہ میری قربا پہ جتنا ظلم کرتے ظلم کرو, نانا اس سے زیادہ ظلم نہ ہوتا جتنا ہم پہ ہو چکا. اور جناب کلثوم نے رو کے کہا تھا او مدینہ تو جد نانا تک سلینا, تمہارے نانا کے شہر میں قبول رکھ. اب تم میں رہنے کے قابل نہیں رہی. گئی تھی بھائی ساتھ تھے, بھائی مارے گئے, گئی تھی بیٹے ساتھ تھے, بیٹے مارے گئے. پہنچ گیا قافلہ مدینہ میں. زینب نے ماں کی مسجد سنبھال لی, تبلیغ شروع کر دی. سجاد نے بابا کی سر پہ عذاب بچھا دی. آدمیوں کو خود کھانے لے کے جاتے, مرثیہ نگاروں سے یہ کہتے کہ میرے بابا مظلوم کے ہم نے تو ایک مرثیہ لکھو. غلاموں کو آزاد کراتے, دعا کے ذریعے پیغام پہنچاتے. رسالہ حقوق لکھ کے دنیا کو بتایا حقوق کیا ہے. واقعہ کربلا کے بعد یاد رکھیے سجاد مظلوم آرام سے نہیں بیٹھے, بلکہ ایک بار وقف کر دیا. کچھ نصیب ہے وہ آزاداری کرانے والے آزادار. امام سجاد نے بات وقف کر دی اور باقی کو یہ وصیت کی تھی بیٹا ہر سال جتنی بھی اس بات کی آمدنی ہو نا, اس سے مینا جا کر میرے بابا حسین کی مجلس کرانا. دعا کیجئے خدا کرے یہ کرونا ختم ہو اور یہ دروازے کھلے. میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے جب سے خدا نے توفیق دی ہے نام مجلس ضرور کراتا جیسے بھی ممکن ہو سکے. اس عزا کو فروغ دیا سجاد نے, غلاموں کو آزاد کرایا سجاد نے, کھجوریں کاشت کی, تجارت کی, جو معیشت ملتی اس سے غلام آزاد کرواتے. تو ایک مرثیہ کے دیوانوں کو ہدیہ پیش کرتے. سب سے بڑی بات یہ کہ حسین یہ جو سڑکوں پہ جنازے اٹھا کر امام کے ماتم کرتے ہیں نا, ان کے پھٹے پرانے کپڑوں کو نہ دیکھنا. یہ سوچ لینا کہ امام کو بھروسہ دینے کے لیے آنے والے, یہ دیکھنا کہ ان کے لیے امام سجاد اپنی پشت پہ روٹیاں اٹھا ان کو امام سجاد پانی پلایا کرتے تھے. میری آپ سے دستبستہ گزارش ہوگی اگر ماتم نہیں کر سکتے نا سجاد کے بابا کے پاتمیوں کو پانی کو پانی کے آنسو بہانا بھی مشکل ہوتے ہیں. خون کے آنسو بہاتا
سے کہا گیا کہ مولا بازار میں چلو، شہر بازار میں جا کے تم غم سے بھول جاؤ۔ جب سے میری دنیا میری مائیں بہن شام کے بازاروں میں گئی ہے، سجاد کے بازاروں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ جب پوچھا گیا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ اشام، زندگی بھر سجاد شام کا نام لے کے روتے ہیں۔ جب ایک دن انتہائی مجبور کیا نا آپ کے چند پیاروں نے کہ مولا چلو بازار چلو، کوئی بازار میں قدم رکھا نا، ایک قصاب پہ نظر پڑی، جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے، دور سے کہتے تھا رک جاؤ۔ رک کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا تو نے اس کو پانی پلا دیا؟ مولا ہم آپ کے نانا میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، بغیر پانی پلائے جانور ذبح نہیں کرتے، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کربلا کا رک گیا، بابا لوگ تو جانوروں کو بھی پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں، کتنے سکیفے بناؤ کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ پھر پوچھا چھری تیز کرنی ہے؟ ہم کچھ چھری سے ذبح نہیں کرتے۔ پھر کربلا کا رک کیا، بابا لوگ تو جانوروں کو بھی تیز گھارا ذبح کرتے، کتنا بناؤں 10 پر بناؤں، جب خود خنجر سے ذبح کرتا تھا۔ یہ ذبح تو ہم کہتے ہیں نا، خود خنجر یہ تھا، اوپر سے ضربے مارتا۔ بس زیادہ رہو سجاد اس سے مت گزرا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ سجاد کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ کربلا کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ بنی ہاشم کے مقابلے میں تلوار لے کر آئے، زہر کاٹ کیا اور استعمال کیا۔ ولید ملعون نے سجاد کو زہر دیا تاکہ دشمن راستے سے ہٹ جائے، اور چند کلمے کہے عزادارو آج اسی مظلوم کا جنازہ ہم اٹھانا چاہتے ہیں جو اپنے باپ کا جنازہ نہ اٹھا سکا، جو اپنے چچا حسن کا جنازہ نہ اٹھا سکا، جو اپنے بھائی علی اکبر کا بے گور و کفن لاشا چھوڑ دیا گیا۔ سجاد کاش ہم ہوتے تیرا جنازہ شان و شوکت سے اٹھاتے، جس کے ہاتھوں پہ کڑیوں کے نشان، جس کے پاؤں میں بیڑیوں کے نشان، اور جس کے گلے پہ توق کے نشان تو نظر آتے تھے نا، لیکن جو پشت پہ ساجد کی ضرور کرنے جب ملعون کے زہر ظلم سے سجاد کا آخری وقت آیا نا، بس 2 جملے عرض کرنے ہیں۔ کریم اپنے محسنوں کو نہیں فراموش کرے۔ آج ادھر سجاد کو زہر مل چکا ہے، ادھر وہ بچپن کی پالنے والی فضا جو شام کے باہر زینب کی قبر پہ لیٹی ہوئی ہے، سجاد ماں کے روزہ کی کہتے ماں کے ہمارے بچپن کی پالنے والی ماں، ہماری اماں فضا پہ مشکل بن چکی ہے، بیٹا پہلے شام جاؤ جا کے اماں فضا کی تدفین کرو۔ روایت کے لفظ ہے زینب کی قبر پہ لیٹی رو رہی تھی، اچانک پشت پہ کسی کا جب ہاتھ آیا نا تو لیٹے لیٹے کہتی ہے بیٹا سجاد تم آئے ہو، او میرا شام کا ساتھ سجاد ادھر ماں کے روگ کا آزادی نہیں، ماں کے سجاد پہ مشکل بن گئی ہے، میں واقع ہوں ادھر ماں فضا کو دفن کر کے سجاد کا بیٹا جب پہنچا مدینہ منورہ، غسل جب دینے لگے نا تو سجاد کی ماں نے بلایا، آخر بیٹا 2 باتوں کا خیال رکھنا، غسل دیتے وقت ایک تو بابا کی پاؤں کی تلیاں نہ بدلنا، ایک بابا سجاد کی پشت پہ ہاتھ نہ پھیرنا، کیونکہ تیرا بابا پہلے چل چل کے پاؤں رکھتی، اور تیرے بابا سجاد کی پشت پہ جانوروں نے تازیاں مارے،
ہاللویا